जब दूसरी रात हुई तो दुनियाज़ाद ने अपनी बहन शहरज़ाद से कहा कि बहन, अपनी वो कहानी सौदागर और देव वाली पूरी कर। उसने कहा, बसर चश्म, बशर्ते के बादशाह सलामत मुझे इजाजत दें। बादशाह ने कहा कि हाँ कह। उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह और ए रहबर आका, मैंने सुना है कि जब सौदागर ने बछड़े को ज़िबा करने का इरादा किया तो इसका दिल कुड़ा और इसने चरवाहे से कहा कि इस बछड़े को ले जाकर और जानवरों में छोड़ दे। बूढ़ा इस किस्से को देव से बयान कर रहा था और देव को इस अजीबो गरीब किस्से पर ताज्जुब हो रहा था। हिरनी वाले बूढ़े ने कहा कि ए देवों के सरताज, ये बातें हो रही थी और मेरी खालाजाद बहन ये हिरनी अपनी आंखों से देख रही थी और कहती जाती थी कि इसी बछड़े को ज़िबा कर क्योंकि वो बहुत मोटा ताज़ा है। लेकिन मेरा दिल इसको ज़िबा करने के ख्याल से कुड़ता था। मैंने चरवाहे को हुक्म दिया कि इसे ले जा और वो इसे लेकर चला गया। दूसरे रोज मैं बैठा हुआ था कि चरवाहा मेरे पास आया और कहने लगा कि ए आका, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ, क्या इसके बदले आप भी मुझे कोई खुशखबरी देंगे? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि सुनिए, मेरी एक बेटी है, उसने बचपन ही में एक बुढ़िया जो मेरे यहाँ थी से जादू सीखा है। कल जब आपने मुझे बछड़ा दिया तो मैं इसे लेकर अपने घर गया। मेरी बेटी ने उसे देखकर अपना मुंह छुपा लिया और पहले रोने और फिर हंसने लगी और कहा कि अब्बा जान, क्या आपके दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई कि आप अपने घर में पराये मर्द को ला रहे हैं? मैंने कहा कि पराया मर्द कौन है और उसकी क्या वजह है कि पहले तू रोने और फिर हंसने लगी? उसने कहा कि ये बछड़ा जो आपके साथ है वो हमारे आका का बेटा है जो जादू के जोर से बछड़ा बनाया गया है और खुद इसकी सौतेली माँ ने इस पर और इसकी माँ पर जादू किया है। यह है सबब मेरे हंसने का और रोने का सबब इसकी माँ है जिसे खुद इसके बाप ने ज़िबा किया है। ये सुनकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ और अब भी सुबह न हुई थी कि मैं आपके पास आया हूँ ताकि आपको इस सारे माजरे की खबर करूँ। ऐ देव, जब मैंने चरवाहे से ये बातें सुनी तो मैं इसके साथ बाहर निकला और मुझे इतनी खुशी थी कि मैं बिन पिए मस्त था। जब मैं इसके मकान पर पहुंचा तो चरवाहे की बेटी ने मेरा खैर मकदम किया और मेरे हाथों को बोसा दिया। फिर बछड़ा मेरे पास दौड़ता हुआ आया और जमीन पर लौटने लगा। मैंने चरवाहे की लड़की से कहा कि जो कुछ तूने इस बछड़े की बाबत कहा है क्या वो दुरुस्त है? उसने जवाब दिया कि जी हुजूर, वो आपका बेटा और आपका लख्ते जिगर है। मैंने कहा कि अगर तू इसे असली शक्ल में ले आए तो मेरा जिस कदर माल और मवेशी तेरे बाप के स्पुर्द हैं सब तेरे हैं। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि आका, आपके माल की मुझे तलब नहीं, लेकिन इस काम के लिए मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप इसकी शादी मेरे साथ कर दें। दूसरी यह है कि जिसने इस पर जादू किया है इस पर मैं भी जादू करूं और इसे कैद कर दूं, वरना इसके मकर से मैं भी महफूज नहीं रह सकती। ऐ देव, जब मैंने चरवाहे की बेटी से ये बातें सुनी तो मैंने कहा कि अलावा इसके जो तू मांगती है तमाम जानवर और माल जो तेरे बाप की सपुर्दगी में है सब तेरे हैं और मेरी खालाजाद बहन का खून भी तेरे लिए जायज है। जब इसने ये सुना तो वो एक कटोरा लाई और इसमें पानी भरा और इस पर कुछ पड़कर फूंका और पानी को बछड़े के ऊपर छिड़का और कहा कि अगर तू वाकई बछड़ा है और खुदा ने तुझे बछड़ा ही पैदा किया है तो इसी शक्ल में रह और सूरत तब्दील न कर, और अगर तुझ पर जादू किया गया है तो खुदा के हुक्म से अपनी असली शक्ल में आ जा। उसने ये कहा ही था कि बछड़ा अपनी शक्ल बदलकर इंसान बन गया। मैं उससे लिपट गया और कहने लगा कि तुझे खुदा की कसम है कि जो कुछ मेरी खालाजाद बहन ने तेरे और तेरी माँ के साथ किया है सब बयान कर। उसने सारी सरगुज़श्त बयान कर दी। मैंने कहा कि बेटा, तेरे निजात देने वाले को खुदा ने अपने पास से भेजा है। ऐ देव, इसके बाद मैंने इसकी शादी चरवाहे की बेटी से कर दी। फिर उसने मेरी खालाजाद बहन को जादू के जोर से इस हिरनी की शक्ल में तब्दील कर दिया और मुझसे कहने लगी कि यही अच्छी सूरत है, बुरी होती तो आंखों को तकलीफ पहुंचती। इसके बाद चरवाहे की लड़की रात दिन हमारे साथ रहने लगी, यहाँ तक कि खुदा ने इसे अपने पास बुला लिया। जब वो फौत हो गई तो मेरे लड़के ने हिंदुस्तान का सफर किया और अब वो यहाँ रहता है, लेकिन मालूम नहीं कहाँ है। मैंने अपने बेटे को ढूंढने के लिए सफर का इरादा किया और इस हिरनी को भी अपने साथ ले लिया और अब इसके साथ शहर शहर फिर रहा हूँ ताकि अपने बेटे का पता लगाऊं, यहाँ तक कि किस्मत मुझे यहाँ ले आई और मैंने इस सौदागर को देखा कि यहाँ बैठा रो रहा है। बस ये है मेरा किस्सा। देव ने कहा कि ये किस्सा अजीबो गरीब है और मैंने इस सौदागर का 1/3 खून बख्श दिया। इसके बाद वो बूढ़ा जिसके साथ 2 शिकारी कुत्ते थे आगे बढ़ा और देव से कहा कि मैं तुझसे वो माजरा बयान करता हूँ जो मेरे और मेरे दोनों भाइयों और इन 2 कुत्तों के साथ पेश आया है।
اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہو تو اس سوداگر کا دوسرا تہائی خون بھی بخش دینا۔ دیو نے کہا کہ اگر تیرا قصہ بھی واقعی عجیب و غریب ہوگا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بوڑھے نے کہا کہ اے دیو کے سرتاج سن، یہ دونوں کتے میرے 2 بھائی ہیں اور میں تیسرا بھائی ہوں۔ جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں 3000 دینار ترکے میں ملے۔ میں نے ایک دکان کھولی اور خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح میرے ان دونوں بھائیوں نے بھی دکانیں کھولی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بعد بڑے بھائی نے، جو ان کتوں میں سے ایک ہے، اپنی دکان کا سارا مال 1000 دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اپنی دکان کے اندر لے آیا اور اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، میرا مال اب میرا مال نہیں رہا اور میرا حال ظاہر ہے۔ میں نے اسے حمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کے کپڑے اسے پہننے کے لیے دیے اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر میں نے اپنی دکان کا کھاتا کھولا اور خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا ہے اور میری پونجی 2000 دینار ہے۔ یہ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کی اور اس سے کہا کہ تو یہ خیال کر کہ تو نے گویا سفر کیا ہی نہیں اور یہاں سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے قبول کیا اور خوش ہوا اور اپنی الگ دکان کھولی۔ اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ اب میرے دوسرے بھائی نے، جو دوسرا کتا ہے، اپنی ساری پونجی بیچ ڈالی اور سفر کی ٹھان لی۔ ہم نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 سال تک واپس نہ آیا۔ جب وہ 1 سال کے بعد لوٹا تو اسی طرح جس طرح کے بڑا بھائی لوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی، کیا میں نے تجھے مشورہ نہ دیا تھا کہ سفر نہ کر؟ وہ رونے لگا اور کہا کہ یہ قسمت کی بات ہے، اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں، میرے پاس 1 دینار بھی نہیں اور میں ننگا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے 1 کرتا تک نہیں۔ اے دیو، میں اسے حمام میں لے گیا اور پہننے کے لیے اپنے روزمرہ کے کپڑے دیے اور اسے اپنی دکان میں لایا اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی، میں ہر سال کے آخر میں ایک بار اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس اصل سے جتنا زائد ہوگا اسے اپنے اور تیرے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زائد نکلے۔ میں خدا کا شکر بجا لایا۔ 1000 دینار میں نے اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے۔ میرے بھائی نے پھر ایک دکان کھولی اور اسی طرح ہم سب زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک زمانے کے بعد دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلو ہم سب سفر پر چلیں۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ تم دونوں نے سفر میں کون سا تیر مارا ہے کہ مجھے بھی اس پر آمادہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے ان کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنی اپنی دکانوں میں خرید و فروخت کرتے رہے۔ ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے تھے اور میں راضی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ بھائی چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سب فضول خرچی میں گوا چکے ہیں کیونکہ وہ دن رات کھانے پینے اور عیاشی میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو 6000 دینار نکلے۔ اس پر میں بہت خوش ہوا اور اس کے 2 حصے کیے اور ان سے کہا کہ ان 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے۔ باقی 3000 دینار میں نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ اگر میرا حال بھی ان جیسا ہو تو واپس آ کر ہم سب اپنی اپنی دکانیں پھر کھول لیں گے۔ اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار دیے اور خود 1000 دینار رکھے۔ پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور سفر کی تیاری شروع کر دی اور ایک کشتی کرائے پر لی، اس پر سارا سامان لادا اور روانہ ہو گئے۔ دن گنتے گنتے پورے 1 مہینے کے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے اور ہمیں 1 میں 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے آئی اور اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ اے آقا، اگر تو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ میں نے کہا بہت خوب، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں اور یہ بھی کہ تو مجھے اس کا بدلہ نہ دے۔ اس نے کہا کہ اے آقا، میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چل، کیونکہ میں دل و جان سے تیری ہوں۔ میرے ساتھ نیک سلوک کر اور میں واقعی اس قابل ہوں کہ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی، میری ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھا۔
جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے ساتھ لے لیا اور اسے کپڑے دیے اور اس کے لیے کشتی میں ایک نرم بچھونا بچھوایا اور اس کی عزت اور حرمت کی۔ مجھے اس سے بڑی محبت ہوگی اور میں دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کو بھی بھول گیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے۔ اب وہ اس فکر میں رہنے لگے کہ کسی طرح میرے مال کو اپنے قبضے میں لائیں اور وہ آپس میں مجھے قتل کرنے اور میرا سارا مال لے لینے کے بارے میں کانا پوسی کرنے لگے اور یہ ٹھان لی کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں اور میرا سارا مال دبا بیٹھیں۔ اس عمل کو شیطان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایک بار جب میں اپنے گھر میں سو رہا تھا تو انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی کی آنکھ کھلی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک پری بن گئی اور مجھے اٹھا کر ایک جزیرے میں لے آئی اور خود غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح جب وہ لوٹی تو کہنے لگی، میں تیری بیوی ہوں، میں ہی تجھے اٹھا لائی ہوں اور خدا کے حکم سے تجھ کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ سن، میں پری ہوں، میں نے تجھے دیکھا تھا اور تجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ یہی سبب ہے کہ میں تیرے پاس اس بھیس میں آئی تھی جس میں تو نے مجھے دیکھا تھا اور تیرے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اور اب دیکھ، میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا ہے اور تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں اور ان کو مارے بغیر نہ چھوڑوں گی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ میرے بھائیوں کا قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو میرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا۔ جب اسے سب باتیں معلوم ہو گئیں تو اس نے کہا کہ میں آج رات اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی اور ان کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا، تجھے خدا کی قسم ایسا مت کرنا، بے شک انہوں نے بہت سنگین ظلم کیا ہے، لیکن بہرحال میرے بھائی ہیں اور ان کو قتل کرنا مناسب نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کو مارے بغیر نہ چھوڑوں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور اسے اس بات پر راضی کیا کہ وہ صرف تنبیہ کرے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ وہ مجھے لے کر اڑی اور میرے گھر کی چھت پر لے جا کر اتارا۔ میں نے دروازے کھولے اور جو زمین کے نیچے دفن کر آیا تھا اسے نکالا اور اپنی دکان کھولی اور اس کے لیے مال خریدا۔ عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 کتے میرے گھر میں زنجیر کے ساتھ بندھے پڑے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے اور میرے قدموں میں لوٹنے لگے۔ مجھے تو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن میری بیوی نے کہا کہ یہ تیرے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ اسے جواب دیا کہ میں اپنی بہن کو بلا کر لائی تھی، اس نے جادو کیا ہے اور یہ 10 سال سے پہلے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں اور میں اس کے پاس ان کے چھٹکارے کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں میں نے سوداگر کو دیکھا اور اس نے مجھے اپنا ماجرا سنایا اور میں ٹھہر گیا کہ دیکھوں تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ ہے میرا قصہ۔ یہ سن کر دیو نے کہا کہ یہ قصہ واقعی عجیب و غریب ہے اور میں تیری خاطر اس کا 2 تہائی خون اور گناہ معاف کرتا ہوں۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اس کی بہن نے کہا کہ اے بہن، تیری کہانی کتنی اچھی، عمدہ، مزیدار اور میٹھی ہے۔ اسے جواب دیا کہ اگر میں زندہ رہی اور بادشاہ سلامت نے مجھے قتل نہ کیا تو جو کہانی میں کل رات تم لوگوں سے بیان کروں گی، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک میں اس سے وہ کہانی نہ سن لوں گا اس وقت تک اسے قتل نہ کروں گا۔ صبح بادشاہ دربار میں داخل ہوا اور لشکر اور وزیر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے دربار لگایا اور شام تک احکام صادر کرتا رہا۔ کسی کو عہدہ دیا اور کسی کو برخاست کیا اور کسی بات کی ممانعت کی اور کسی کا حکم دیا۔ پھر دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں چلا گیا۔ آج بھی وزیر شہرزاد کا باپ بڑی کشمکش میں رہا، لیکن جب شام ہو گئی تو اس کو یقین ہو گیا کہ آج بھی شہرزاد کو قتل نہ کیا جائے گا، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا۔